अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, जून की 9 तारीख। पाकिस्तान में असर शाम के 7, भारत में 7:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। इत्तलात के मुताबिक अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवन ने कहा है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौजी और सिफारती सतह पर इस बात को यकीनी बनाने पर बातचीत हो रही है कि दहशतगर्द दोबारा अफगानिस्तान को अमरीका के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल न कर सकें। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने यह बात एक ऐसे वक्त में कही है जब अमरीका अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक बशमूल पाकिस्तान में अपनी फ़ौजी असासे रखने के लिए सहूलत हासिल करना चाहता है। ताहम इस्लामाबाद ने बाज़ाब्ता तौर पर वाशिंगटन को बता दिया है कि अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद वहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए पाकिस्तान वाशिंगटन को फ़ौजी अड्डे फराहम नहीं करेगा। लेकिन बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान माजी के बरक्स अमरीका को अफगानिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपना मशरूत ताउन फराहम कर सकता है। अफगानिस्तान के सूबे बगलान में पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रात 10 बजे बगलान मरकज़ में कायम बारूदी सुरंगें साफ करने वाली बरतानवी तंजीम हॉलो ट्रस्ट के कैंप पर हमला किया गया। इस हमले में 10 कारकुन हलाक और 14 जख्मी हो गए। बगलान पुलिस के तर्जमान जावेद बशारत ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि तालिबान ने पहले इन कारकुनों को एक कमरे में जमा किया और फिर उन पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि इस कैंप में तकरीबन 100 कारकुन मुकीम थे। तालिबान ने इस वाक़े में मुलव्वस होने की तरदीद की है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनके ग्रुप का हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ट्विटर पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि हम निहत्ते लोगों पर हमले की मजम्मत करते हैं और इसे सफाकी समझते हैं। अफगान हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा ने अलग अलग बयानात में सूबे बगलान में बारूदी सुरंगें साफ करने वालों के कत्ल की मसम्मत की है। सदर अशरफ गनी ने एक बयान में तालिबान को इस हमले का जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि वो न सिर्फ बारूदी सुरंगें साफ करने वालों को निशाना बनाते हैं बल्कि शहरियों और तलबा पर भी हमले करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब खुसूसी नुमाइंदे और फलाही कामों के राब्ताकार रामिज़ अल कैब्रूफ ने एक बयान में इस भयानक हमले की सख्ती से मसम्मत की है। उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे पर हमला नाकाबिल कबूल है जो लाचार आवाम की जान बचाने के लिए बारूदी सुरंगें और दूसरा धमाका खेज मवाद साफ करता है। हॉलो ट्रस्ट अफगानिस्तान के शिमाली हिस्सों में 30 साल से काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले मर्दान में नामालूम हमलावरों ने इंसदादे पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले 2 पुलिस एहलकारों को बुध के रोज़ गोलियों का शिकार कर दिया। हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम पुलिस अहदेदारों के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुल्क के दीगर सूबों और इलाकों की तरह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम सोमवार से जारी है, जिसके दौरान 62 लाख से ज़ायद 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। शिमाली भारत की एक शाहराह पर मुहाजिर मजदूरों की एक बस मुसाफिर वैन से टकराने से कम से कम 17 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि मंगल की शब रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के करीब इस तसादुम के बाद बस उलट गई थी। इसमें सवार मजदूर रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद जा रहे थे, जहां लॉकडाउन की पाबंदियां उठाए जाने के बाद सनतें दोबारा खुल रही हैं। हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के आला अहदेदार ने कहा है कि म्यांमार की मशरक़ी काया रियासत में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस और बागियों के दरमियान जारी झड़पों से हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं और वो फाकों का शिकार हो रहे हैं। म्यांमार में इंसानी हकूक़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे टॉम एंड्रयूस ने बुध के रोज़ जारी करदा एक बयान में कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर जंगलों में पनाह लिए हुए हैं। ये लोग खुले आसमान के नीचे
بغیر پانی اور خوراک کے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انتباہ کیا کہ اس حالت میں ان کی ہلاکتوں کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ میانمار کی سیکیورٹی فورسز اس ریاست میں فوجی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں اور علاقے کے بعض حصوں پر گولہ باری کر رہی ہیں۔ صدر جو بائیڈن اپنے غیر ملکی دورے پر برطانیہ اور یورپ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن برطانیہ اور یورپ میں امریکہ کے جمہوری اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایسے چیلنجوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جو روس اور چین کے خطرات اور غیر منصفانہ مسابقت سے متعلق ہیں۔ امریکا کی نائب صدر کاملا ہیرس گوئٹمالا اور میکسیکو کے دورے کے بعد واشنگٹن واپس پہنچ گئی ہیں۔ ان ملکوں میں انہوں نے ہجرت اور امریکہ کی جنوبی سرحد پر پناہ کے طلبکاروں کی تعداد بڑھنے کی وجوہ دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ کاملا ہیرس نے منگل کی شام صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پر یہ مسئلہ اگر مکمل نہیں تو بڑی حد تک ان کے اپنے ملکوں کے حالات کی وجہ سے ہے۔ اس سے پہلے منگل کو کاملا ہیرس نے میکسیکو سٹی میں میکسیکو کے صدر سے ملاقات کی، جس میں وسطی امریکہ میں معاشی صورتحال بہتر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی سینٹ نے ملک میں سیمی کنڈکٹرز کی پیداوار بڑھانے سے متعلق قانون سازی کی بھاری اکثریت سے منظوری دے دی ہے۔ اس بل کا مقصد بین الاقوامی مسابقت کی صورت میں درپیش معاشی اور قومی سلامتی کا تحفظ کرنا ہے۔ امریکہ کو اس مسابقت کا سامنا خاص طور پر چین سے ہے۔ قانون سازوں نے 32 کے مقابلے میں 68 ووٹوں سے اس بل کو منظور کیا۔ اس کے تحت محکمہ تجارت کو $50 ارب کا ہنگامی فنڈ دیا جائے گا تاکہ تحقیق اور مراعاتی منصوبوں کے ذریعے سیمی کنڈکٹرز کی تیاری اور پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے آبادی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے ادارے یو این پاپولیشن فنڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نتالیہ کانم سے اعلیٰ سطح کی ایک ملاقات میں اقوام متحدہ کے ادارے برائے آبادی کے لیے امریکی فنڈنگ کی بحالی کا باضابطہ اعلان کیا۔ جنوری میں امریکہ کی صدارت سنبھالنے کے بعد سے بائیڈن انتظامیہ نے اقوام متحدہ کے آبادی کے فنڈ کو اس کے بجٹ کے لیے تقریباً $31 ملین کا بجٹ دیا ہے۔ واشنگٹن نے ادارے کی انسانی امداد کی سرگرمیوں کے لیے بھی فنڈنگ دوبارہ بحال کر دی ہے، جس میں روہنگیا مہاجرین کی امداد کے لیے $2.6 ملین، سوڈان میں ایتھیوپیا کے مہاجرین کے لیے $1.2 ملین کی امداد شامل تھی۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق کچھ خبریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن، جو کئی ماہ سے کورونا وائرس کی وبا کو کم کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک ہدف مقرر کرتے رہے ہیں اور انہیں قبل از وقت حاصل بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب ان کا 4 جولائی تک 70% امریکیوں کو ویکسین کی کم از کم ایک خوراک لگانے کا ہدف پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وائٹ ہاؤس نے ویکسین لگوانے میں لوگوں کے جلدی نہ کرنے اور ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے 1 ماہ کی مہم شروع کی ہے، جس میں وسطی اور جنوبی ریاستوں پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، لیکن صدر کے مقرر کردہ ہدف کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کا اصرار ہے کہ ہدف حاصل نہ ہوا تو بھی اس وائرس سے امریکہ کی مجموعی بحالی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ میں بیماریوں پر قابو پانے اور ان کی روک تھام کے نگراں ادارے CDC نے ٹوکیو اولمپکس کے انعقاد سے قبل ہی جاپان سمیت 110 سے زائد ممالک اور علاقوں کے لیے سفری سفارشات میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق CDC نے منگل کے روز اس بات کی تصدیق کی کہ ان ممالک میں وہ 61 ممالک شامل ہیں جن کے بارے میں اس سے قبل بیماری کے شدید خدشات پر مبنی انتباہ اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ CDC کی خاتون ترجمان نے کہا ہے کہ مزید 50 ملکوں اور علاقوں کو خطرے کے دوسرے یا پہلے درجے پر رکھا گیا ہے، جو خطرے کی کم سطح کو ظاہر کرتی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ اس نئے طریقہ کار کے پیش نظر سفری سفارشات کو نئے سرے سے مرتب کیا گیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے جاپان سمیت 85 ممالک اور علاقوں کے لیے اپنی ریٹنگز میں نرمی کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے 23 جولائی سے شروع ہونے والے ٹوکیو اولمپک سے قبل کورونا وائرس کی نئی قسم کا حوالہ دیتے ہوئے جاپان کے سفر سے گریز کرنے پر زور دیا تھا۔
محکمہ خارجہ کے انتباہ نے خدشات میں اضافہ کیا اور وائٹ ہاؤس نے جاپان میں نئی لہر اور ویکسینیشن کی شرح کم ہونے کے باوجود موسم گرما میں کھیلوں کے انعقاد کے لیے ٹوکیو کے منصوبے اور امریکی ایتھلیٹس کی اس میں شرکت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ دواساز کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ وہ 12 سال سے کم عمر بچوں پر کووڈ ویکسین کی آزمائش کرے گی۔ فائزر اپنی جرمن شراکت دار بایو این ٹیک کے ساتھ مل کر امریکہ، فن لینڈ، پولینڈ، اسپین میں 4,500 رضاکار بچوں کو اس آزمائش میں شامل کرے گی۔ 5 سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو 10 مائکروگرام کی 2 خوراکیں دی جائیں گی، جو 12 سال سے زیادہ عمر کے بچوں اور بالغوں کو دی جانے والی خوراک کا 1/3 ہے۔ بڑوں کی آزمائش کی طرح بعض بچوں کے بھی انجیکشن میں ویکسین نہیں ہوگی۔ چند ہفتوں کے اندر 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں پر بھی ویکسین کی آزمائش کا آغاز کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے دوسری مدت کے لیے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کی حمایت کی ہے۔ کونسل کے صدر استونیا کے سفیر شوان جرگنسن نے ایک اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی تقرر کے لیے سفارش کے سوال پر غور کیا۔ اس کے بعد جنرل اسمبلی سے سفارش کی گئی ہے کہ 1 جنوری 2022 سے 31 دسمبر 2026 تک دوسری مدت کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے طور پر اینٹونیو گوتریس کا تقرر کیا جائے۔ کونسل نے یہ سفارش منگل کو مختصر اجلاس کے دوران کی۔ گوتریس کی نامزدگی اب 193 ارکان پر مشتمل جنرل اسمبلی میں پیش کی جائے گی، جہاں 18 جون کو اس کی متفقہ منظوری کا امکان ہے۔ دنیا میں سمندروں کا عالمی دن 8 جون کو منایا گیا۔ اس حوالے سے ماہرین ماحولیات نے خبردار کیا کہ بحیرہ عرب میں پائے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے ڈیڈ زون کا پھیلاؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اس سے آبی مخلوق اور ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک راب نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے دوران ایران، ماحولیاتی تبدیلی اور دو طرفہ تعلقات کے موضوع پر بات چیت کی ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ملاقات راب کے سعودی عرب کے دورے کے موقع پر ہوئی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب عالمی طاقتیں ایران کے ساتھ سن 2015 میں ہونے والے نیوکلیئر معاہدے کی بحالی کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ راب نے کہا کہ ان کا ملک سعودی عرب کو ایک دیرینہ دوست اور شراکت دار سمجھتا ہے، اور وہ ایران کی طرف سے خطرات اور یمن میں جاری تنازع سمیت سعودی عرب اور برطانیہ کو درپیش سلامتی کے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے وعدے پر قائم ہے۔ سعودی عرب، جو ایران کا خطے میں حریف ہے، عالمی طاقتوں پر زور دے رہا ہے کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں ایران کے ساتھ ایک مضبوط تر معاہدہ کرے تاکہ امریکہ اور ایران اس کی پوری طرح پاسداری کریں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔